नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-गिना, बेनियाजी, मखलूक से बेनियाज रहना। क़ाल अल्लाहु तआला वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिन्हुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फ़ीही व रिज़्क़ु रब्बिका ख़ैरुम व अबक़ा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और निगाह उठाकर भी न देखो दुनियावी जिंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिज्क ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। अन अबी हुरैरता अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसल गिना अन कसरतिल अरदी वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीरी ये नहीं है कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो, इंसान दिल का अमीर हो, दिल बेनियाज हो, दिल में लालच ना हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मैं तेरा सीना गिना से भर दूंगा और मोहताजी को तुझसे दूर कर दूंगा। और अगर तूने मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग न किया, तू फारिग न हुआ, तो मैं तेरे दोनों हाथ कामों से भर दूंगा और तुझसे मोहताजी दूर न करूंगा। गोया दुनिया के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात और लालच और हिर्स रखना इंसान को मुश्किल में मुब्तला कर देता है। तो जो दिल का बेनियाज होना है, इंसान का ज़रूरियात तक महदूद रहना है, ख्वाहिशात के पीछे न भागना है, ये दिल का गिना है। और ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह की इबादत के लिए, अपने दीन के लिए खुद को फारिग कर देता है और अपने दिल को सिर्फ दुनिया में उलझाता नहीं बल्कि उससे बेनियाज रखता है, ऐसे शख्स को से अल्लाह ताला यानी उसकी मोहताजी को दूर कर देते हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ा कफ़ाफ़न व कन्नअहुल्लाहु बिमा आताहु। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलाह पा गया जो इस्लाम लाया और जिसे बक़दरे ज़रूरत रिज़्क दिया गया। बक़दरे ज़रूरत यानी वो किसी का मोहताज भी नहीं है, लोगों से बेनियाज है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, और जितना एक उसे अल्लाह ने दिया उस पर उसने कनाअत कर दी, लालच में नहीं पड़ा, दिल को बेनियाज रखा। इसी तरह सलमा बिन उबैदुल्लाह बिन अंसारी रज़ी अल्लाह अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी जिस्म की आफियत और घर में अमन के साथ सुबह कर ले और उसके पास उस दिन का खाना भी हो, तो गोया सारी दुनिया उसके लिए इकट्ठी हो गई। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को जिस्म की आफियत और घर में अमन और घर में इतना सा रिज्क जिस पे वो अपना अच्छे से गुजारा कर ले, इन तीन चीज़ों के इकट्ठे होने को क्या करार दिया
کہ ایسے شخص کو پھر لالچ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ایسے شخص کے لیے اللہ نے نعمتیں مکمل کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی 3 چیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے لیے متعین کر دیا کہ یہ کافی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یہ 3 چیزیں اگر اس کو دنیا میں نصیب ہو گئی تو اس کو ساری دنیا مل گئی ہے، اب اس کو ضرورت نہیں ہے مزید دنیا کے پیچھے بھاگنے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے کم تر ہیں، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں، جو ان کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے اسباب میں تم سے کمتر ہوں، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے سے زیادہ نعمتوں والے شخص کو دیکھتا ہے، اسے سوچتا ہے، آئیڈیل کرتا ہے، اس کی لائف سٹائل، اس کے کمفرٹس پہ نظر رکھتا ہے، تو جو اس کے پاس موجود نعمتیں ہوتی ہیں وہ اس کی نظر میں کیا ہو جاتی ہیں؟ حقیر ہو جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت اسے کسی ایسے شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے اور اس شخص پر اس کو فضیلت ملی ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں، کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ دنیا کی نعمتوں کے معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، جن کے پاس ہم سے کم نعمتیں ہیں، ہم سے کم سہولیات ہیں، ہم سے کم کمفرٹ ہے، تاکہ انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کرے، ان کا شکر اور ان پہ یعنی ان کے ہوتے ہوئے اپنے اللہ کے ذکر پہ جم سکے، شکوے شکایات میں نہ پڑے۔ یہ تبھی ہوگا جب اس کا دل بے نیاز ہوگا، اور جب وہ اس چیز کے احساس میں ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے بہرحال یہ ایسا ہے اور اتنا ہے کہ میں اسے گن نہیں سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور آپ نے یہ تعلیم بھی اسی لیے دی کہ انسان کے دل میں یہ غنا رہے اور بے نیازی رہے کہ مجھے اپنی دنیا کے لیے جتنا کچھ بھی ملا ہے یہ بہت ہے، اور اپنے رب کی عبادت کا جو مقصد ہے میری زندگی کا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کے لیے اس کی دنیا کو جتنا بھی کشادہ کیا جائے، اگر وہ اس طریقہ کار پر نہیں چلتا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو وہ کبھی بھی خوش اور مطمئن اور شکر گزار بندہ بن کر نہیں جی سکتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے ان کو دیا، یہاں تک کہ جب تمام ختم ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہرگز تم سے بچا کر نہ رکھوں گا، اور جو سوال سے بچے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، اور جو اپنے دل کو بے پرواہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اور جو کوئی صبر کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر دے دیتا ہے، اور کوئی عطا صبر سے زیادہ بہتر اور کشادگی والی نہیں۔ تو کیا سکھانے کی کوشش کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ میرے پاس جو ہے میں وہ سب دے دیتا ہوں، گویا میں اس دنیا کے مال سے بے نیاز ہو کے جی رہا ہوں، اور یہ کہ جو کوئی سوال سے بچے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچائے گا۔ مراد کیا ہے؟ کہ جو کوئی سوال سے بچے، یعنی تم نے جتنا مانگا
میں دیتا گیا، حتیٰ کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے سارا دے دیا۔ مگر جو اپنے دل کو بے پرواہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو بے نیاز نہیں کریں گے اور ایک اور کچھ اور زیادہ کی تلاش میں رہیں گے تو دل بے نیاز نہیں ہوگا۔ یعنی دل کو بے نیاز رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کو اس نظر سے دیکھے کہ مجھے بہت کچھ ملا ہے، میں گن نہیں سکتا، اور سب سے اہم یہ کہ مجھے ان کا حساب دینا ہے، مجھے ان کا حساب دینا ہے۔ ایک مومن انسان آخرت کو سامنے رکھ کے، قیامت کے دن اپنے رب کی حضور پیشی کو سامنے رکھ کے جب جیتا ہے تو اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کے پاس جو آیا وہ بھی آزمائش ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ تو نعمتوں کا ملنا نہ ملنا جب دونوں ہی آزمائش ہیں تو اپنے دل کو غنی کر لیتا ہے کہ جو ہے جتنا ہے کافی ہے، اور یہ حساب کے لیے بہت زیادہ ہے کہ مجھے اس سب کا حساب دینا ہے، اور وہ اپنے دل کو بے پرواہ رکھتا ہے کہ میری ضروریات اگر پوری ہو رہی ہیں تو یہ میرے لیے کافی ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ کتنا ہی کم ہو، جو انسان اس پر قناعت اختیار کرتا ہے یا صبر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے ہیں۔ اور صبر سے بڑھ کر زیادہ بہتر اور کشادگی والی خیر کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دین میں اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے جیتے ہیں۔ کیونکہ ابن آدم کے بارے میں تو آپ نے سن چکے ہیں نا پیچھے، کہ اگر سونے کی ایک وادی اس کو دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ تو ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو اس دوڑ کے پیچھے بھاگنا، اس دوڑ میں شامل ہونا، اس دوڑ میں لگنا، اور نیو ٹرینڈز اور نیو فیشنز یا مور کمفرٹس، یہ ایسی دوڑ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ دل کے سکون اور اطمینان کو کھا جانے والی بات ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ ایک مومن وہ ہے جو اپنے سامنے اپنے انجام کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کفایت کرنے والا رزق اور اس کی عبادت کے لیے جو معاون اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے عطا کر دیے ہیں تو یہ میرے لیے کافی ہیں، کیونکہ بہرحال جتنی بھی نعمتیں ہیں مجھے ان کا حساب دینا ہے۔ اور جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر نعمت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں آزمائش ہیں، تو پھر مومن کا دل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ چلیے ہمارا اگلا ٹاپک ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمسائے کے حقوق۔ کیونکہ ہم اخلاق سے متعلق ایک مومن کے اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ جو اس کا حسن اخلاق ہے اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں، تو زندگی میں سب سے زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے اندر رہنے والوں کے علاوہ جو ان کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، دوسرا نمبر ان کا ہے جن کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کا وقت گزرتا ہے۔ حق الجار، ہمسائے کے حقوق۔ قال اللہ تعالی والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے احسان کا معاملہ کرو۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ
وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو۔ اور اس کے پیچھے بھی ذہن کیا ہوتا ہے یا سائیکی کیا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ درمیان میں جیلیسی یا لالچ یا ہرس، جو اپنے ساتھ والے، کیونکہ ساتھ والے آپ کی نعمتوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو، تو اپنے ساتھ والے کو اپنے شر سے بچا کے رکھنا، اس کے لیے خیر کا باعث ہونا، اس کو اپنے مکر و فریب سے بچانا، یہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن زبیر کو خبر دیتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ یہ بھی دنیا کی لالچ ہونے کا سمبل ہے نا، کہ آپ سارا کچھ، ساری خیر اپنے پاس سمیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ والے کی فکر آپ کو نہیں، یا دیکھ کر بھی آپ کا دل مائل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے بھی کچھ آسانی کی جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے پاس رہ جائے اور میرے پاس کچھ کم نہ ہو جائے۔ عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید اسے وراثت میں شریک نہ کر دیں، مطلب اس کے خیال رکھنے میں، اس کی خوشی غم میں شریک ہونے میں، کیونکہ بعض اوقات آپ کے رشتہ دار یا آپ کے خونی رشتے تو آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادہ وقت قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کے ہمسائے، اور ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی ان کا بلڈ ریلیشن نہ ہو، وہ آپ کے خاندان سے نہ ہو، مگر ان کا یہ حق ہے کہ ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کے دکھ سکھ اور ان کے سارے ایسے حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ اور یہ حق اتنا زیادہ، یعنی اتنا ہمیں نصیحت کرتے رہے اس کے بارے میں کہ مجھے یہ شک گزرنے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کو وراثت میں ہی شریک نہ کر دیں، کہ اتنا حق ہے ان کا کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسی اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ مراد کیا ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، نہیں، اپنے ہمسائے کو اپنی نعمتوں میں شریک رکھنا اور اس میں چھوٹی بڑی کوئی لمٹ نہ رکھنا، یعنی جو خیر آپ ان تک پہنچا سکیں، جس طرف سے آپ جتنی زیادہ، جتنی تھوڑی، جتنی بھی آپ ان کے لیے آسانی کر سکیں۔ ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما من کبابا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری دو پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہو، جس کا دروازہ تم سے قریب۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ جو آپ کے جتنا قریب ہے اس کو آپ سے اتنی زیادہ امید لگتی ہے، وہ آپ کے اتنے زیادہ حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت آئی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے یا اس کو اس کی خبر ہے، تو اپنے قریب کے ہمسائے کو، قریب کے پڑوسی کو اپنی نعمتوں میں، خیر میں شامل رکھنا اور اس کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا اور اس کا حق سمجھتے ہوئے اس کا دھیان رکھنا، اس سے بے پرواہ نہ ہونا،
آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے نا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ چیز شیئر کرنا. جیسے ایک حدیث کے مفہوم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنا شوربہ لمبا کرو تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی مفہوم حدیث کا اس کو بھی شامل کر سکو. پھر اسی طرح سے اس عورت کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا جو بہت زیادہ نماز روزے کی پابند تھی، صدقات دیا کرتی تھی، مگر اس کے پڑوسی اس سے تنگ تھے، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی. اور وہ خاتون جو صدقہ بہت کم دیا کرتی تھی، نماز روزے میں بہت مشہور نہیں تھی، یعنی یہ نہیں تھا کہ فرائض چھوڑتی تھی، اپنے فرائض تک ہی رہتی تھی، نفلی صدقات اور عبادات میں بہت زیادہ مشہور نہیں تھی، مگر اس کے ہمسائے اس کی تکلیف سے محفوظ تھے، اس کے ہمسائے خوش تھے، تو آپ نے فرمایا جنتی ہے. تو ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں میں خاص طور پر اپنے یعنی وہ نیبرز، وہ ہمسائے جو آپ کے قریب ہے، خاص طور پر ان کا یعنی حق ہے آپ کے خیر میں، آپ کے مال میں، اور اس چیز میں کہ وہ آپ کے شر سے محفوظ رہیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اور حسن اخلاق میں اس لیے اس کو شامل کیا گیا کہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جس کی دیوار آپ کے قریب ہے، جس کا دروازہ آپ کے قریب ہے، جو آپ کے دروازے کے آگے سے گزرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی درخت لگا ہے، ان کے گھر سے آپ کے گھر میں ان کا کوئی پھل، کوئی فروٹ یا کوئی درخت کا کچھ شاخ آ گئی، یا پھر آپ کی طرف سے بھی کوئی چیز ادھر چلی گئی. تو اگر ایک انسان جو حسن اخلاق کا حامل ہے وہ اپنے ساتھ والے کے لیے ان ساری چھوٹی 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 چیزوں میں محبت اور اخلاق اور احساس اور بھائی چارے اور خیر خواہی پر مبنی معاملات کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. یعنی آپ اس کے اگینسٹ سوچئے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، ساتھ بھی رہنا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو بہت مشکل ہے وہاں سروائیو کرنا. تو بہرحال ہمسائیگی کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ بتائے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی سوچنے لگیں کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں ہی شامل کر لیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پڑوسیوں سے بے نیاز نہیں رہنا چاہیے. اگر بہت زیادہ خیر کا باعث نہ بھی بن سکیں تو ان کے شر سے یعنی اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.